यही वो कुर्बानी है जिसका जिक्र सूरह कौसर में इन अल्फाज के साथ किया गया है, और अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। और यही वो कुर्बानी है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन जानबूझ के अगर इसको आप गलत समझते हैं, करना ही नहीं चाहते, तो फिर आप गुनहगार हैं। कुर्बानी जब आती है तो उन दिनों में लोग जो कहने लगते हैं जितनी कुर्बानी पे आपने पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो पैसा आपको गरीबों की मदद में, बेटियों की शादी में और इस तरह के कामों में खर्च करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि असल ये एक बहुत ही बड़ा एक गुमराही वाले जुमले हैं। ये एक ट्रेनिंग है कि आपके अंदर सदका करने का, माल कुर्बान करने का एक ख़ास वक्त मुकर्रर कर दिया है कि आपने माल जो है ना वो सदका करना है या कुर्बान करना है। एक चीज़ मुत्तफ़क़ुन अलैह है जी बिल्कुल। एक चीज़ में इख्तलाफ हो गया है। आप जा रहे हैं घर से ख़रीदने के लिए, तो आप ना उस इख्तलाफ की तरफ जाएं। गाय ले लेते हैं, 4 हकीके हो गए और 3 कुर्बानी कैसे हो गए? तो हकीके को उसके साथ मिक्स करना कुर्बानी के जानवर के साथ, ये बिल्कुल गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज के आगाज़ के साथ ही हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अज़ीमुश्शान कुर्बानी की याद आती है जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अपने अकलौते बेटे को कुर्बान करके दी। नाज़रीन, यही वो कुर्बानी है जिसका जिक्र सूरह कौसर में इन अल्फाज के साथ किया गया है, और अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। और यही वो कुर्बानी है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नाज़रीन, सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अज़ीमुश्शान कुर्बानी को बहुत खूबसूरत अल्फाज के साथ खराज तहसीन पेश करते हैं। आप फरमाते हैं कि ये गोश्त और खून की कुर्बानी ना थी, ये दिल और रूह की कुर्बानी थी। ये अल्लाह के रास्ते में हर गैरुल्लाह की मोहब्बत की कुर्बानी थी। ये अल्लाह की अताअत, अबूदियत और कामल ज़िंदगी का बेमिसाल नमूना था। ये तस्लीम व रज़ा और सब्र व शुक्र का वो अज़ीमुश्शान इम्तहान था कि जिसको पूरा किए बगैर आप अलैहिस्सलाम को दुनिया की पेशवाई नहीं मिलनी थी। नाज़रीन, वो फरमाते हैं कि ये इम्तहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अपने वाहद लख्त जिगर का खून ज़मीन पर बहाना ना था, बल्कि अल्लाह के रास्ते में अपने तमाम जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात, आरज़ुओं को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर देना था, और अल्लाह के हर फैसले के सामने अपनी हर मर्ज़ी और अपने हर इरादे को मदूम कर देना था। नाज़रीन, यही वो तकवा है जिसको सूरह हज में अल्लाह ताला ने इस अंदाज से बयान किया है कि और अल्लाह को तुम्हारे इन कुर्बानियों के गोश्त और खून नहीं पहुँचते, बल्कि उन्हें तुम्हारा तकवा पहुँचता है। नाज़रीन, हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस अज़ीमुश्शान सुन्नत को अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में कैसे पूरा कर सकते हैं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। हमने अपने प्रोग्राम में हाफ़िज़ मोहम्मद सईद फ़ारूकी साहब को दावत दी है। आप माशाअल्लाह जर्नलिस्ट हैं, दीनी और माशरती अमूर पर आपकी गहरी निगाह है। इल्म आगही के एक अज़ीमुश्शान अदारे के साथ आप गुज़िश्ता 20 साल से मुंसलिक हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूकी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला, तशरीफ़ लाए। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा चंद दिन के फ़ासले पर रह गई है, और तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में इस अज़ीम शान सुन्नत की अदायगी के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए आप ये फरमाइए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बारे में क्या हुक्म दिया? जी बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपने इंट्रो में बड़ी खूबसूरत बात की है कि असल ये कुर्बानी जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की याद दिलाती है, और जिस तरह उन्होंने पूरी ज़िंदगी कुर्बानियाँ देते ही गुजारी है, और ये एक अलामती तौर पर जो है एक चीज़ है। और उसमें सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने अपने बेटे को जो पेश की है, कुरान मजीद में उसका बहुत ही खूबसूरत तज़किरा मौजूद है कि किस तरह अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुर्बान करने के लिए वो तैयार हुए। और जा बजा जो है कुर्बानी का ज़िक्र मौजूद है, हबील काबील की कुर्बानी का ज़िक्र मौजूद है।
اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی گائے کا قربانی کا ذکر موجود ہے، یعنی مختلف پیرائے میں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ کوثر میں بڑے واضح الفاظ میں فرمایا فصلی لربک وانحر، نماز ادا کیجیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور اسی طریقے سے جس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ رب العزت کو اس قربانی کے ذریعے جو مطلوب و مقصود ہے آپ سے وہ تقوی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، آپ کا ایمان کا جو لیول ہے وہ کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ایک قربانی اللہ رب العزت نے یہ مقرر کر رکھی تھی، اور جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی ہے۔ تو یہ اصل میں آپ کے مال کی، جذبات کی، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا احساسات کی، یہ قربانی دینے کا ایک علامتی طور پر ایک ٹیسٹ ہے، اس کو آپ ٹیسٹ کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹیسٹ جو امت کے لیے کرا دیا گیا۔ سید صاحب یہ فرمائیے کہ ایک چیز لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوالیہ نشان موجود رہتا ہے کہ قربانی فرض ہے یا سنت ہے، کیونکہ لفظ بار بار سنت ابراہیمی آتا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا واضح کیجیے۔ سید صاحب یہ بڑا اہم آپ کا سوال ہے کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ مالی زندگی کو دیکھیں تو کئی دن آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور مدنی زندگی میں اگرچہ حالات بہتری کی طرف گئے تھے لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی آپ دیکھیں اور گھریلو زندگی میں آپ دیکھیں کہ مہمان آ جاتا تھا، 9 کے 9 گھروں میں غلام کو بھیجا پتہ کروائیں کچھ کھانوں کے، 9 گھروں میں کچھ کھانے کو نہیں ملا، صرف ایک مہمان کے جتنا کھانا موجود نہیں تھا۔ اس طرح کے حالات تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے بھی حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال میں ایک بھی ناغہ نہیں کیا قربانی کا۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ ہماری عیدگاہ میں آئے، جس کے پاس استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے، ہاں جی، تو اس کو ضرورت نہیں ہماری۔ اور باقی یہ کہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو فرض نہیں کہہ سکتے، اگر استطاعت ہے اور آپ کے پاس طاقت ہے، طاقت ہونے کے باوجود آپ نہیں کرتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعید ہے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی کہ آپ ہمارے پاس نہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استمرار کہ لگاتار جو آپ قربانی کرتے رہے ہیں، اور پھر حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹ قربان کیے ہیں، 63 اپنے ہاتھ سے 63، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ حج کے موقع پر جو حاجی اللہ صاحب کو توفیق عطا فرمائے، قربانی کا جانور اکیلا ڈھونڈنا ہی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، اتنی مشقت والا وہ دن ہوتے ہیں، وہ ایک خاص طور پہ جو قربانی کا دن ہے 10 ذی الحج کا، تو اس دن میں اونٹ پھر ذبح کرنے، اور پھر اس دور میں جب اتنی سہولیات بھی نہیں تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے یہ 63 اونٹ کیے ہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک اہمیت بتلا رہی ہے کہ یہ کتنی اہم جو ہے عبادت ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، یعنی اس کو جان بوجھ کے اس کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اس میں اگر تھوڑا سا میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ جس طرح حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، تو کیا قربانی کو اسی کو میں لے سکتے ہیں کہ ہر صاحب استطاعت پر تقریباً قربانی فرض ہے؟ یعنی کہ اس کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ گنہگار ہے، لیکن وعید موجود ہے، وعید موجود کہ آپ لازمی جو ہے نا کرنی چاہیے آپ کو، لیکن جان بوجھ کے اگر اس کو آپ غلط سمجھتے ہیں، کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ گنہگار ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ ایک چیز بھی اس کی وضاحت بھی فرمائیے کہ قربانی کے جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پل صراط سے گزرنے میں ہمارا مددگار ہوگا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ بات مشہور ضرور ہے سہیل صاحب، کسی صحیح حدیث میں اس کی وضاحت موجود نہیں کہ قربانی کا جانور آپ کو لے کے جائے گا وہاں سے پل صراط ہے، یہ جہنم کے اوپر پل موجود ہوگا جو بڑا باریک، بال سے بھی باریک ہوگا، تیز ہوگا، لیکن اس پہ کسی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ وہ جو روایت ہے کہ اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کرو، تو آپ صحابہ کہتے تھے کہ ہم اپنی قربانیوں کو خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پل صراط پر تمہاری صحیح حدیث سے تو ایسی کوئی ثابت نہیں ہے کسی میں۔ اچھا، یہاں پہ نا ہمارے آج کل ایک رجحان پایا جاتا ہے، چند حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی ایک غیر ضروری چیز ہے، پیسے کا ایسا استعمال ہے جس کو کسی بہتر جگہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی غیر ضروری ہے؟ جی سہیل صاحب، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ قربانی جب آتی ہے تو ان دنوں میں لوگ جو کہنے لگتے ہیں جتنی قربانی پہ آپ نے پیسہ خرچ کر رہے ہیں
تو وہ پیسہ آپ کو غریبوں کی مدد میں، بیٹیوں کی شادی میں اور اس طرح کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اصل یہ ایک بہت ہی بڑا ایک گمراہی والے جملے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے اپنے اپنے مقام پہ۔ اور جس طرح آپ ایک گاڑی کو دیکھتے ہیں، بعض دفعہ گاڑی میں بہت ہلکا ایک پرزہ ہوتا ہے وہ، لیکن وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی ہے۔ تو یہ تو اس کی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہر چیز کا اپنا ایک مقام موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے قربانی بھی ہے۔ اصل میں آپ ایسا کہیں، مثال کے طور پہ کوئی آپ نے ادارہ بنایا، سیکیورٹی ادارہ، پولیس کا ہے، فوج کا ہے، آپ کہیں جی فوج جو ہے اپنے فوجیوں کو ٹریننگ دیتی ہے، وہ کروڑوں روپیہ اس پہ کیوں خرچ کرتی ہے؟ اس کو نہیں کرنا چاہیے، ڈائریکٹ جانا چاہیے ادھر۔ اصل میں یہ ٹریننگ ہے، بالکل صحیح ہے۔ اصل میں یہ ایک ٹریننگ ہے کہ آپ کے اندر صدقہ کرنے کا، مال قربان کرنے کا ایک خاص وقت مقرر کر دیا ہے کہ آپ نے مال جو ہے نا وہ صدقہ کرنا ہے یا قربان کرنا ہے، ایک جذبہ بیدار کرنے کا ایک ہے۔ پورا سال آپ اس کے مطابق جو ہے بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اس کی چاٹ نہ ہو آپ کو، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ باقی ہر کام میں ہم خرچ کر رہے ہیں، ہماری سہولیات میں کوئی فرق نہیں ہے، عیاشیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جب قربانی آتی ہے، جن کے ہاتھ میں جو ہے مہنگی مہنگی چیزیں موجود ہیں، گھروں میں موجود ہیں، فضول چیزیں موجود ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ یہ اٹھا کر ہم غریبوں کو دے دیں، یہ بیچ کر ان پر خرچ کر دیں۔ لیکن جو نیکی کا ایک کام ہے، جو 2 پیغمبروں کی سنت ہے، اس پر ہم کہتے ہیں۔ اور باقی آپ تہوار دیکھتے ہیں، جو بہت سارے فضول تہوار ہیں، اس میں کروڑوں خرچ ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، کئی تو ایسے تہوار ہیں کہ جو ہے ہی دوسروں کے لیے ہوئے ہیں، ان پہ خرچ ہوتا ہے۔ کچھ ایسے دن ہم مناتے ہیں جو جس کے اندر اپنی ایک وطن کی محبت کو بیدار کی، 14 اگست کو لے لیں آپ، یوم دفاع کو لے لیں آپ، اس میں ایک پریشر ڈالنا ہوتا ہے یا اپنی محبت کو بیدار کرنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں شریعت میں جس کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو واضح کیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے اس کو آیت میں کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے اس کے ذریعے آپ کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو جب آپ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر اس میں ایک اور بھی میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ہم کیا سارا سال اگر ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو 4 گاڑیاں، شادی پہ آتش بازی، کھانا بے تحاشا خراب، جتنے اور آپ نے اس طرح فنکشنوں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بالکل ایسا، اس کے اوپر کروڑوں خرچ ہوتے ہیں۔ پھر جہاں چیز ہم ایک چھوٹا ٹی وی لینے گئے ہیں وہاں دیوار جتنا ٹی وی، یہ سارے اخراجات ملا کے وہاں کسی غریب کی مدد کا خیال یاد بھی نہیں ہوتا ہے۔ پورے سال کے بعد اگر کہیں غریب کی مدد ہو سکتی ہے تو وہ یہی آتی۔ اور دوسری ایک اس میں بڑی اہم بات ہے، اصل میں یہ جو قربانی ہے اس میں غریب کی مدد ہے، غریب کی بھی مدد ہے، مال کی بھی سیکریفائس ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کتنے ہی اتنے شعبہ جات ہیں جو اس کے اندر قربانی کے ساتھ سرکل میں آ جاتے ہیں۔ کتنے کسائی ہیں دنیا میں جو اس وجہ سے کتنا کماتے ہیں، کتنی کھالیں جو ہیں وہ سیل ہوتی ہیں جن کی جو رقوم ہے غریبوں میں تقسیم ہوتی ہیں، کتنا چارہ لگتا ہے، کتنی ٹرانسپورٹ لگتی ہے، کتنے مزدور اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معیشت کا ایک پہیہ چلتا ہے پورا، اور بڑا ایک سرکل ہے جس میں کروڑوں اربوں انسانوں کو جو ہے روزگار ملتا ہے، اور پھر پورا سال اس میں کیا ہے وہ انوالو رہتے ہیں، وہ جانوروں کو تیار کرتے ہیں اور پھر اس موقع پر وہ سیل کرتے ہیں، اور پورے سال کی ان کا سسٹم چلتا ہے اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ کا نا جو کوئی بھی نظام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہے، اگر ہم اس کو پیورلی بزنس ایکٹیویٹی دیکھیں، ہم 2 منٹ کے لیے نا اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں دینی ذمہ داری کو، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پورے سال کے بزنس کا پہیہ چلتا ہے۔ 4 ارب روپے کی خرید و فروخت، تقریباً 4 سے 6 ارب روپے کی، اور یہ رپورٹ بہت پرانی ہے، اب تو بہت آگے چلا گیا۔ یہ جو گاؤں کے غریب کسان ہیں، کسی نے 2 بکرے پالے ہیں، کسی نے، ان کے یہ معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی ہے۔ پھر اس کے بعد چارہ بیچنے والوں کا کاروبار دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ، جو چارہ جانور لے کے آتے ہیں اور لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عید کے موقع پر کتنے لوگ ہیں جو کہ ذبح کرنے میں اور گوشت بنانے میں اس کام میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر قربانی کے بعد یہ جو کھالے ہیں، یہ
لیدر انڈسٹری میں جاتی ہیں، وہاں سے جوتے، لیدر جیکٹیں، پھر وہ ایک باقاعدہ انڈسٹری ہے، اس کے اندر کتنے لوگ کام کرتے ہیں لیدر میں، سب کو روزگار ملتا ہے، یعنی اس کا حساب ہی کوئی نہیں، حساب کوئی نہیں، اور یہ پورے سال کا ایک معیشت کا پہیہ ہے جو کہ اس کے ایک کام کے اوپر چلتا ہے۔ بالکل فاروقی صاحب یہ فرمائیے کہ کن جانوروں کی قربانی جو سی ہے وہ کی جا سکتی ہے؟ سہیل صاحب، گائے، اونٹ، بھیڑ بکری، یہ جو ان کے جن سے جو ہے وہ چاروں کی دونوں ہاں جی یہ قربانی کرنی چاہیے، نر اور مادہ دونوں۔ ہاں جی اور ایک چیز اس میں وضاحت فرمائیے، بھینس کا جو ہے نا وہ ہمیشہ سے کنفیوزنگ کوسچن رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہر عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ کٹا نہیں کھلے آ جاتے۔ ہاں جی، تو یہ کیا بھینس کی قربانی گائے کے حکم میں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے قربانی کرنی ہی ہے اور اس چیز میں ایک اختلاف ہو گیا، آپ اس بحث کو چھوڑیں کہ اختلاف کیسا ہے، جب اختلاف ہو گیا آپ نے قربانی خریدنے بھی جانا ہے تو لہذا جس میں اختلاف نہیں اب کام ہی وہ کر لیں۔ نہیں، پھر ایک اور بھی چیز ہے، اگر گائے اویلیبل ہے تو آپ وہ خرید لیں۔ ہاں جی، یعنی کہ ایک چیز متفق علیہ ہے، جی بالکل، ایک چیز میں اختلاف ہو گیا ہے، آپ جا رہے ہیں گھر سے خریدنے کے لیے تو آپ نہ اس اختلاف کی طرف جائیں، اب اتھینٹک جس میں سب کا اتفاق ہے تو وہی کر لیں آپ، اور بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس سے اوائڈ کریں، یعنی کہ اگر گائے موجود ہے تو بھینس سے اوائڈ کریں۔ کتنی عمر کا جانور جو ہے وہ ذبح کی، یعنی بکرا کتنی عمر کا، گائے، اونٹ؟ دیکھیں شریعت جو اصول بناتی ہے اور اصول کے مطابق ہی کام کرتی ہے، شریعت نے اصول دے دیا ہے کہ آپ 2 دانتا جو جانور وہ کریں گے، تو اس کی عمر جو بھی ہو تو اس کی عمر تقریباً وہ ایک قریب ہوتی ہے، اور وہ بالکل اس گوشت اس کا کھانے کے قابل ہوتا ہے، اور بڑی آئیڈیل عمر ہوتی ہے جانور کی کہ آپ اس کو 2 دانتا جو ہے نا وہ قربانی کر دیں اس کی۔ اور اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، آپ کو حدیث میں آتا ہے، وہ مسلم کی حدیث ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ موجود نہیں ہے یا آپ خرید نہیں سکتے یا موقع نہیں ہے تو پھر ایک آپ فَتَذْبَحُ جَزَاةً مِنَ الظَّأْنِ، بھیڑ کا جو 1 سال کا جو بچڑا اس کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو آپ کر سکتے 1 سال کا۔ نہیں، وہ 2 دانتا کی ہاف عمر کا نہیں، آدھی عمر کا نہیں ہوتا نہیں، اس میں جزاۃ من الظان، یعنی 1 سال کا جو ہوتا ہے نا بھیڑ کا بکرا، اس کو آپ کر لیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہ اگر ملے نہ تب، نہ ملے تو صحیح صاحب یہ فرمائیے کہ جانور جون سا ہے، اب عام لوگ جو شہری لوگ ہیں ان کو جانوروں کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، ویسے بھی کبھی رات کو خریداری ہو رہی ہوتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے کہ جانور تھوڑا بہت بیمار ہو یا کوئی اس میں ہلکا پھلکا کوئی زخم کا نشان یا کوئی عیب ہو، تو اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیوب جو ہے نا بیان کر دیے ہیں، جب آپ گئے ہی قربانی خریدنے ہیں تو سب سے پہلے فوکس ہی ان کو کریں آپ، صحیح، جو عیوب آپ کو بتا دیے ہیں کہ ان عیوب والے آپ کو نہیں خریدنے چاہیے، تو آپ سب سے پہلے جائیں ان کو، سب سے پہلے ان کا دانت دیکھیں، آپ کو کہیں گے جی یہ پکا کھیرا ہے، یہ ان قریب کمنگ سون کا کھیرا ہے، گھر کا پھلا ہوا، ہاں جی اس کو فلاں ہے فلاں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے لنگڑا جو ہے اس کو چلا کر دیکھ لیں آپ، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، جو کوئی مسئلہ ہے وہ اس جانور سے منع کیا ہے، جس کا بھینگا پن آنکھ خراب ہے اس سے منع کیا ہے، کمزور ہڈیوں میں گودا نہیں ہے کمزور ہے اس سے منع کیا ہے، بیمار اتنا ہے کہ اس کی بیماری واضح ہے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں ان سے، اور کان کٹانا ہو، یعنی کان اس کا کٹا ہے واضح ہے، تھوڑا بہت سوراخ ہے وہ چل جاتا ہے لیکن اس کو کاٹا اس طریقے سے وہ واضح نظر آ رہا ہے، سینگ ٹوٹ گیا ہے، یہ عیوب ہیں، ان سے منع کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں یہی جا کر تو وہی جانور خریدے جو اچھا ہے۔ اور اگر اس کا دوسرا عمل ہو جائے کہ جس طرح جانور صحت مند خرید لیا ہے، آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں، لوڈر سے اتارتے وقت یا گھر میں قربانی کے وقت تک کسی بھی وجہ سے اس کو کوئی چوٹ لگ گئی، جس طرح کوئی سینگ ٹوٹ گیا یا کچھ بھی ہو گیا، اس کے بارے میں پھر کیا کریں؟ اصل میں یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ مختلف آراء ہیں، لیکن یہ کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس طاقت بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے نا موقع نہیں ہے کہ دوبارہ اس کو سیل کریں، کوئی خریدتا نہیں ہے، تو یا کوئی ایسا موقع ہے تو آپ اس کو کر دیں، کوئی اللہ کے سپرد۔ اور اگر موقع ہے آپ بدل سکتے ہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جانور جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے بہتری کی طرف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ بہتر نہیں ہے یا یہ ابھی 2 دانتا نہیں ہوا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ اچھا جانور خریدنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ وہ بیچ کر اس کو کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر ہم نے ایک جانور خرید لیا وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خریدنے کے بعد احساس ہوا کہ ہم اس سے بہتر اور لے سکتے ہیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں، اس صورت میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو بیچ دیں یا
چینج کر لیں. اگر اس میں کوئی ایب نظر آ گیا تو پھر آپ دیکھیں. ادروائز کوئی ضرورت نہیں. ضرورت نہیں ہے تو کر لو، پھر تو بہتر کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ لیکن یہ بات ہے کہ جب آپ خریدتے ہیں تو بہترین ہی ہے. دیکھیں شریعت نے یہی کہا ہے نا کہ آپ عیوب سے پاک جانور خریدیں. دیکھیں جب آپ جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر رہے ہیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان عیبوں کو نہیں ہونا چاہیے. تو گویا اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کو ان عیبوں سے پاک ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی آنکھ کا صحیح استعمال ہو، کان کا صحیح استعمال ہو، اس کے ہاتھ پاؤں کا صحیح استعمال ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ انسان بھی اللہ کو ویسے ہی پسند ہے جو اپنے اعضاء کا صحیح استعمال کرتا ہے. بالکل صحیح. اور فاروقی صاحب آج کل یہ ایک بہت اچھی ایک رسم بھی بنتی جا رہی ہے، اجتماعی قربانی. ہاں جی. اور اجتماعی قربانی ویسے بھی اگر جانوروں میں اگر ہم اکٹھا مل کے کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. ہاں جی جی بالکل کیا حکم ہے اس میں؟ کر سکتے ہیں کہ اگر گائے کر رہے ہیں تو 7 اس میں حصے دار شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ میں 7 ہو سکتے ہیں، بلکہ اس میں اضافہ یہ کہ 10 اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں. 10 اکیلے ہیں یا فیملیز ہیں یا 7 حج کے موقع پر؟ اس میں دیکھیں اگر تو فیملی ایک بندہ وہ آپ کفیل ہیں پوری فیملی کے، آپ ایک حصہ ڈال سکتے ہیں تو آپ وہ پوری فیملی کی طرف سے کفایت کر جائے گا. ٹھیک ہے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ پورا کر سکتے ہیں آپ تو سب کی طرف سے آپ کر لیں گے. یعنی وہ پورا بھی ہم کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ کیسے قربانی کرتے تھے. انہوں نے کہا جو ہمارا سربراہ ہوتا تھا گھر کا، وہ قربانی خریدتا تھا، وہ سب کی طرف سے کر دیتا تھا. یعنی کہ اگر استطاعت اتنی ہے تو ایک قربانی کفایت کر جاتی ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کی جائے. ہاں اس وقت تک جب آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو قربانی کریں اور اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کریں. اصل بات یہ ہے کہ قربانی بھی ہوگی اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اگر استطاعت ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص اس کے پاس استطاعت زیادہ اچھا جانور لینے کی ہے لیکن پھر بھی وہ حصہ ڈال کے چل یار کیا اس کو اٹھانا، کیا ذبح کرانا، بس ٹھیک ہے حصہ ڈال دیتے ہیں، یہ کیا جا سکتا ہے یا ناپسندیدہ؟ نہیں، اگر تو دیکھیں قربانی کے ساتھ آپ انوالو ہوتے ہیں، مثلا آپ نے خود خریدا ہے، اس کی آپ نے خرید کر آپ لے کر آئے ہیں. بلکہ بعض جگہوں پہ نا اب سوسائٹیوں میں یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ آپ نے صرف جیسے حج کے لیے ہے یا دوسرے ممالک میں ہے، آپ نے ٹوکن لینا ہے، آپ کو میسج آ جائے گا بھی آپ کے فلاں وقت قربانی ہوگی. اس میں وہ لذت نہیں ہے، آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے، آپ کا وہ خلوص اور لگاؤ انسیت نہیں ہے، مقصد جو تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. ہو جائے گی قربانی، اس میں جائز ہے سارا کچھ. قربانی خرید کر لاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، پھر آپ اس میں میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ قربانی لینے جاتے ہیں نا تو کسائیوں سے، بیپاریوں سے گالم گلوچ ہونا پڑتا ہے، تو آپ برا بلا نہ کہیں ان کو. صحیح. آپ قربانی خریدنے کہیں گالیاں نکالیں گے ایک دوسرے کو، رش ہوتا ہے، آج کل گرمی کا موسم ہے، آپ اپنے آپ سے باہر ہو رہے ہیں، راستے میں لڑ رہے ہیں، ٹریفک جام ہوتی ہے. یہ صبر بھی آپ کی قربانی کا حصہ ہے. یعنی یہ ساری جو تکلیف اس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں، سمجھے کہ میں ایک نیکی کے کام کے لیے نکلا ہوں تو اس کے لیے کسی پر احسان نہیں کر رہا ہوں. صحیح. اور اس پورے کام سے پوری محبت سے آپ کام کریں، لگاؤ سے اور دین اور عبادت سمجھ کر اس کو کریں گے تو اس میں لطف اور ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ایک چیز سعید صاحب اور دیکھی گئی ہے، جو ہی عید الاضحیٰ آتی ہے اکثر گھروں میں ایک مسئلہ سار اٹھا لیتا ہے، وہ یہ ہے کہ حقیقے رہتے ہیں تو 3 قربانی گائے لے لیتے ہیں، 4 حقیقے ہو گئے اور 3 قربانی کے حصے ہو گئے. تو حقیقے کو اس کے ساتھ مکس کرنا قربانی کے جانور کے ساتھ، یہ بالکل غلط ہے. کہ جس طرح گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں نا تو لوگ جو ہے نا عقیقے کے بھی 7 حصے کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ ایک جان کا ہوتا ہے. فرق یہاں پہ یہ ہے، قربانی کے حصے شریعت نے کیے ہیں، عقیقے کے حصے نہیں کیے ہیں. عقیقے کے لیے ایک جان کہی ہے، یعنی کہ اگر تو بچی ہے تو 1 جان، اگر بچہ ہے تو 2 جانیں ہیں. اس میں یہ نہیں کہ آپ حصہ ڈالیں، یعنی کہ آپ حصے کر کے تو آپ سارے گھر والوں کو فارغ کر 2 جانیں یا 1 جان دینی. ہاں جی ہاں جی. تو اس میں عقیقہ نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی 1 حصہ ڈالیں، یا وہ خرید لیتے ہیں پوری گائے خرید لیتے ہیں، ایک کہتے ہیں قربانی باقی عقیقے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر کسی کے پاس صرف دودھ دینے والا جانور ہے، بکری رکھی ہوئی اس میں وہ دودھ دیتی ہے، اب وہ اور خرید نہیں سکتا، وہ پھر کیا کرے؟ یہ غالباً ابو داود کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آپ بھی آئے، نے کہا جی میں اگر میرے پاس دودھ والے جانور اور کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قربانی نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ عید والے دن اپنے بال ترشوا لیں، ناخن کاٹ لیں، آپ کو قربانی کا ثواب مل جائے گا.
دودھ یعنی دودھ دینے والا جانور ذبح روکا نہ ہے، کریں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نہ کریں. اچھا، ایک یہاں پہ چیز ہے کہ لوگ آج کل قربانی لیتے ہیں لیکن اس کو پہلے دن ذبح نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب پہلے دن کسائی مہنگے ہیں یا خود وہ کر نہیں سکتے تو اس کو دوسرے دن یا تیسرے دن پہ لے جاتے ہیں. قربانی کا یہ سہیل صاحب یہ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ افضل وقت ہے، جیسے نماز کا افضل وقت ہے. آپ اس وجہ سے کہتے ہیں جی آج یہ قربانی کر لیتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک، کل دوسرے بھائی کی طرف چلے جاتے ہیں، کل پھپھو خالہ کی طرف ماموں کی طرف چلے جاتے ہیں، کل اس کی کر لیں گے قربانی. تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے. قربانی ہو جائے گی، یہ 3 دن 4 دن جو ہیں یہ اسی لیے دیے گئے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جان بوجھ کے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اول وقت میں کرنے کی کوشش کریں جو بھی آپ کو پہلی فرصت میں ٹائم ملتا ہے. یعنی قربانی پہلے دن کر دیں، یہ باقی معاملات وہ آپ کرتے رہیں جیسے بھی ہے. اور اگر مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کو کسائی نہیں ملا، آپ کر نہیں سکتے یا کوئی ایسا مجبوری ہے، پھر آپ ڈیلے کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ کو ایک ڈیوریشن دے دیا گیا ہے. لیکن جان بوجھ کے ہی آپ اس کو ڈیلے کریں یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ذبح کرنے کے لیے صرف خاتون ہی اویلیبل ہے تو خاتون ذبح کر سکتی؟ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بالکل کر سکتی. ٹھیک. اچھا، اب ایک چیز جو ہر دفعہ یہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، کھال. ہاں جی. اچھا، اب کھال کو لوگ اکثر کسائی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھال لے لیں، اجرت میں لوگ کھال دے دیتے ہیں. کھال کا کیا کیا جائے؟ جی اجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ گوشت یا آپ کھال کسائی کو قصاب کو دے دیتے ہیں. جی ہم پیسے نہیں دیتے اس کو کھال اتروائی کی یا وہ جو جانور کرائی کے، وہ آپ پیسے نہیں دیتے تو آپ اس کو گوشت دے دیتے ہیں یا اس کو کھال دیتے ہیں بھئی آپ اس کی اجرت میں. اس سے منع فرمایا. یعنی گوشت بھی نہیں دیا جا سکتا. یعنی کہ اس ساری قربانی کا جو سسٹم ہے نا، یعنی قربانی کے جانور کی کوئی چیز آپ فروخت کر کے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے. سیدھی سی بات. ہاں اگر کوئی فروخت ہو رہی چیز، بہت سارے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فروخت ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ کسی پہ ہی خرچ کریں گے، مثلا کسی مسکین پہ خرچ کریں گے، کسی غریب پہ خرچ کر دیں گے. تو اسی طرح یہ خالوں کو آپ سیل کر کے، یہ غریبوں مسکینوں کا حق ہے، آپ اس کو دیں گے. یعنی جس طرح آج کل مدرسے یا کوئی، ہاں جی، اس میں ظاہر بات بہت سارے پردیسی ہوتے ہیں، بچے غریبوں کے پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ خرچ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. فاروقی صاحب یہ فرمائیے کہ اب قربانی آدمی نے کر دی ہے، اب اس کے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ گوشت کو تقسیم کرنا لازمی ہے یا سارا بھی رکھ سکتا ہے یا سارا تقسیم بھی کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی بھی شریعت کی طرف سے پابندی نہیں ہے. ٹھیک. کہ آپ اس کو سارے رکھیں یا نہ رکھیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. لیکن یہ کہ صحابہ کہتے کہ ہم خود بھی کھاتے تھے، دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. تو اگر آپ کی یعنی کہ قربانی چھوٹی، فیملی بڑی ہے، اب گھر کے لوگ بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، آپ وہ تقسیم کر دیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو ویسے اکثر جو ہے ہمارے اسلاف وہ 3 حصے کر لیتے تھے، یعنی رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے اور اپنے لیے رکھ لیتے تھے. تو یہ بھی ایک تقسیم اچھی ہے، لیکن یہ شریعت سے اپنے اچھی ایک تقسیم اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو بہرحال اس کے لیے کوئی مختص نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز فرمائیے کہ کیا قربانی کے گوشت کا ذخیرہ یا فریز کیا جا سکتا ہے، اس کو رکھا جا سکتا ہے؟ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس صورت میں نہیں کہ آپ کے ہمسائے میں قربانی نہیں کی، آپ کے رشتہ داروں نے قربانی نہیں کی ہے، ان کے وہ تو دال پکا رہے ہیں اور آپ اپنی فریج بھر رہے ہیں. آپ نے سب کو تقسیم کر دیا، آپ کے پاس وافر بچ گیا، آپ کے محلے میں کوئی نظر نہیں آیا آپ کو. جبکہ اب تو ایسی صورتحال ہے، بے شمار لوگ ایسے ہیں. ہم اجتماعی قربانی کا پروگرام علم و آگی کی طرف سے کرتے ہیں الحمدللہ. تو بہت سارے ایسے علاقے ہوتے ہیں، ہم جب افراد کو بھیجتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے، بعض دفعہ شام پڑ جاتی تو وہ کہتے ہیں صبح سے کچھ بھی نہیں ہم نے کھایا، یا کھایا ہے تو ہم نے وہ دال ہی پکائی جو روٹین میں پکتے. ہمارے بچے دیکھنے کو آئے، اور بہت سارے گھروں میں جاتے ہی نہیں ہیں، لوگ علاقوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. اور اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم قربانی کا گوشت تقسیم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سہیل صاحب نے کی ہے قربانی، اس نے مجھے بھیجا ہے، تو سعید فاروقی جو ہے وہ بھی سہیل صاحب کو بھیج دیتا ہے. تو لہٰذا یہ آپس میں ہی تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے بھیجا میں نہ بھیجوں، یہ تو بات اچھی نہیں ہے. پتہ بھی ہے انہوں نے قربانی کی ہے، تو ان کو نہیں، آپ جو ضرورت مند ہیں ان کو بھیجیں. لیکن یہاں ضرورت مند کے لحاظ سے میں ایک چیز آپ سے بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہ کہیں ان کو جانا نہ پڑے یا سستی کہہ لیں، دروازے پہ جو آئی جا رہے ہیں چند مخصوص لوگ جو اکٹھا کر رہے ہیں گوشت، وہ سارا گوشت وہ پیشہ ور لوگ ہیں. صاحب وہ پیشہ ور لوگ ہیں، وہ اکٹھا کر کے بعد میں ان کے مختلف طریقوں سے اس کو سیل کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ بناتے ہیں اس کا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ خود جائیں. یہی تو قربانی سکھاتی ہے کہ آپ اپنی
نفس کو قربان کریں، آپ اپنے وقت کو قربان کریں، آپ اپنی خواہشات کو، آرام کو قربان کریں، آپ نکلیں انجوائے کریں. یہ انجوائمنٹ بھی ہے. اگر آپ اس کو سوچتے ہیں نا، سستی کریں گے تو آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان جو اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ اس میں ثواب کی نیت رکھیں. اور یہ بڑی اہم بات ہے. آج کل قربانی جو ہم کرتے ہیں، صحابہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اسی طرح قربانی کرتے تھے، لیکن بعد میں لوگوں کو تو ایک دوسرے کا دکھاوا آ گیا، جو دکھاتے تھے. اب یہ ہے کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ بہت ساری قربانی اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمارے بچے مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے ماموں، ہمارے کزنوں نے لے لی ہے، وہ دوبارہ ہمیں روزانہ ویڈیو بھیجتے ہیں، ہمیں ہمارے کزن بھیجتے ہیں، تو ہم نہیں کریں گے. بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ قربانی خریدتے ہیں. نیت ثواب کی نہیں ہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار کیا کریں. مقابلے کی بھی ہے، مقابلے کی بات. دوسرا یہ کہ گلی میں سارے آ کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے قربانی نہیں لی ابھی. پہلی بات تو یہ پوچھنا ہی چاہیے کسی کو، آپ نے قربانی نہیں لی ہے. تو وہ پوچھتے ہیں، اگر مجبور ہو کر پھر وہ کیا ہے قربانی لاتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے. پھر ان کو 1-2 دن باہر باندھنی پڑتی ہے کہ سب کو پتہ چل جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ قربانی لا کر رات کو فون میں لا لیتے ہیں، بیویاں گھر کی ساری وہ فون میں ہم نے تو اتنے کی لی ہے، آپ نے کتنے کی لی ہے؟ بھائی قربانی خرید لی آپ نے، اب یہ کیا بحث ہے؟ پردہ رکھیں. اور پھر یہ کہ اس سے اصل میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم اتنی مہنگی لے کر آئے ہیں. تو اس میں ریاکاری بہت ہے. اور صرف اتنا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ اپنا سٹیٹس دکھاتے ہیں کہ بھئی پچھلے سال اس نے بکرا کیا تھا، اب اس نے 1 گائے کی ہے، اگلے سال یہ اس کو 3 گائے، 4 گائے، اونٹ. یہ ایک دکھاوا بن چکا ہے. تو لہذا قربانی جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. سوچیں، دیکھیں، میں معاشرے کے پریشر کی وجہ سے قربانی تو نہیں کر رہا، بچوں کے مجبور کرنے پہ قربانی تو نہیں کر رہا، رشتہ داروں کو کیا منہ دکھاؤں گا اس وجہ سے تو نہیں کر رہا. اگر ایسی ہے تو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں، کسی کو کچھ نہ دکھائیں. یہی اصل قربانی ہے. فاروقی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ہماری نماز عید جو سی ہے، اس کے ٹائم پر اکثر لوگوں کے درمیان بحث و تکرار جاری رہتی ہے، اور خاص طور پر عید الاضحیٰ میں لوگوں کا اوپینین موسٹلی لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جلدی ہونی چاہیے تاکہ جلدی فارغ ہوں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم رات کو لیٹ آئے ہیں کاروباری حضرات، تو تھوڑا لیٹ کر لیں اس کو. تو اس کا اصل مسنون جو وقت ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھیں، ہر چیز جیسے ہم شروع میں بھی ذکر کیا ہے کہ اپنا اپنا ایک مقام ہے، عبادت ہے. ہمارے اصل میں جو قربانی کرنے والے ہیں نا، انہوں نے پورا سال، بہت سارے ایسے لوگ ہیں پورا سال کبھی انہوں نے مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا ہے. قربانی مجبوری ہے کرنی ان کی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ سٹیٹس کی مجبوری ہے، قربانی کرنی ہوتی ہے. ان کی کوئی توجہ عید کی طرف نہیں ہوتی. یعنی ایک چیز کو وہ کام سمجھ رہے ہیں، دوسرے کو کام ہی نہیں سمجھ رہے. نماز عید بھی ایک عبادت ہے. آپ وقت پورا دیں اس کو اور پوری توجہ سے نماز عید پڑھیں. آپ کے پاس باقی وقت موجود ہے. اگر آپ 8 بجے بھی عید پڑھتے، مثال ہے کہ 5 بجے کا ٹائم ہے آپ کا، 8 بجے پڑھتے ہیں تو کوئی عید تو ہو گئی نا، بعد میں ٹائم ہے کر لیں. لیکن موسم کی شدت کی وجہ سے اگر کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ جب آپ عید پڑھنے آئے ہیں تو ایسا ہی توجہ آپ کے پیچھے ہے، قصائیوں کی طرف ہے، فلاں کی طرف ہے، کیونکہ انسان کا اس میں نا نفس کا بھی فائدہ ہے تو قربانی، کیونکہ اس نے کھانا پینا ہوتا ہے، سارے معاملات ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کی ایک لالچی ہے نا انسان تھوڑا سا، تو اس طرف توجہ زیادہ ہے. تو اس طرف توجہ نہیں ہے، لہذا یہ بھی عبادت ہے، اس دن کی خاص عبادت ہے. آپ توجہ سے نماز عید ادا کریں، اللہ کے سامنے سر مسجود ہوں، شکر گزار بنیں کہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس کے سامنے جھکنے کی، قربانی کرنے کا موقع دیا ہے. پھر آپ تسلی سے آئیں اور یہ دوسرا کام آپ کریں. تو اس میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کب اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے؟ سورج طلوع ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد کسی وقت بھی زوال سے پہلے تک تقریباً ٹائم پڑی جا سکتی ہے. لیکن اول وقت تو ظاہر بات ہے وہی ہے جو پہلے دو، یعنی کہ آدھا پونے گھنٹے بعد وہ یہ تقریباً وہ سارا ٹائم پہلے کا ہی ہے، یعنی 15-20 منٹ کے بعد ٹائم شروع ہو جاتا ہے تقریباً. جی. اچھا یہ فرمائیے سعید صاحب کہ نماز عید الاضحیٰ جانے سے پہلے کچھ کھانا چاہیے؟ ہاں، یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر کے لیے جاتے تھے تو کچھ کھا کر جاتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کچھ میٹھا کھا کر نہ جائیں، خاص کر کھجوریں وغیرہ. اور عید الاضحیٰ کے لیے جاتے تھے تو کچھ نہیں کھاتے تھے، عید پڑھ کر آتے تھے، آ کر کچھ کھاتے تھے.
تو آ کر کچھ کھانا چاہیے. لیکن اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روزہ ہے ہمارا. نہیں روزہ تو نہیں ہوتا, عید والے دن کون سا یہ ہے؟ جو تھوڑی دیر کے لیے قربانی تھی, نہیں روزہ روزہ کیا ایک خاص مختص وقت ہے جو شریعت نے دیا, وہی روزہ ہے. اب یہ شارٹ روزہ کہاں سے آ گیا؟ بہت شکریہ جزاک اللہ مفتی صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے ہماری رہنمائی کی. ساتھ ہی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ قربانی سنت ابراہیمی کی تجدید ہے اور یہ ایک دینی ذمہ داری ہے, نہ کہ دکھاوا. ہمیں آج سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم یہ قربانی کس لیے کر رہے ہیں. اگر اس کا جواب سوائے اللہ کے کوئی اور آئے تو ہمیں رک جانا چاہیے, کیونکہ اس صورت میں ہمارا لاکھوں کروڑوں خرچہ کیا ہوا بھی کسی کام نہیں آئے گا. جبکہ اگر تقویٰ ہے اور قربانی کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو تھوڑے سے پیسوں کا خریدا ہوا جانور بھی آپ کے لیے بہت کفایت کر جائے گا. اپنے عزیز و اقارب دوستوں سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.